एपिसोड 18। अब हम वापसी के लिए तैयार थे। गड़बड़ उस वक्त हुई जब हम गाड़ी में बैठ गए और मैंने चाबी घुमाई तो कोई आवाज़ ना आई। गाड़ी की बैटरी नहीं थी और एक तवील सफ़र के बाद पूरी तरह चार्ज हो चुकी थी। सिर्फ 24 घंटे में बैटरी डेड नहीं हो सकती थी। बैटरी कमज़ोर होने की सूरत में सेल्फ आहिस्ता घूमता या फिर कट कट की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई ना देता। अभी तो डायल पर वो निशानात भी रोशन ना थे जो चाबी लगाते ही नमूदार हो जाते हैं। बैटरी, ऑयल, हैंड ब्रेक या दरवाज़ा ठीक से बंद ना होने के। मैंने हॉर्न बजाया। हॉर्न खामोश रहा तो मैंने बोनट खोला और सुजुकी ड्राइवर ने अंदर झांका। चंद सेकंड के बाद उसने सर हिलाया। सर जी, इधर तो मामला ही खराब है। मैं नीचे उतरा। क्या बात है? आप खुद देख लो। मैंने इंजन पर एक नज़र डाली और समझ गया। गुज़िश्ता रात की तकरीबी कार्रवाई में सिर्फ टायर्स को ही नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, इंजन को भी नाकारा कर दिया गया था। उसके तमाम तार काट दिए गए थे। फैन बेल्ट नीचे पड़ी नजर आ रही थी। ये कार्रवाई करने वाला पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास वायर कटर ही नहीं, फैन बेल्ट को काटने के लिए आ रही भी थी। सुजुकी ड्राइवर ने अफसोस से कहा, किसी ने पक्का काम किया था सर जी। कि गाड़ी ठीक तो हो जाएगी। आपको शहर से मैकेनिक और सारा सामान लाना पड़ेगा। राजा ने पूछा, इसे बांध कर नहीं ले जा सकते यार? नहीं जनाब, ये बड़ी गाड़ी है। सुजुकी खींच लेती, मगर इस रास्ते पर मुश्किल है। उतराई चढ़ाई बहुत है ना। उसके भाई ने कहा, ना जी, हमारे पास मजबूत रस्सी है और ना जंजीर। ब्रेक भी पता नहीं लगता है या नहीं। ड्राइवर ने लेट कर नीचे देखा और मायूसी से सर हिलाया। नामुराद ने लाइन ही काट दी। किसने किया जी हरामीपन? मैंने कहा, जैसे उसका पता चला हम उसे तोप में डालकर दम दे देंगे। मैंने राजा और शहनाज के साथ एक हंगामी मीटिंग की। ये मामला संगीन है राजा। हम गाड़ी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मैं उस इंसान के लिए मैदान खाली छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता जो मुझे खौफजदा करना चाहता है। आपने गाड़ी लॉक भी नहीं की थी। मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी थी, वरना सेंट्रल लॉक अलार्म को कोई छोड़ता तो उसके शोर से मुर्दे भी जाग उठते। तो तू अब क्या करना चाहता है? तू शहनाज के साथ सुजुकी में चला जा। बेशक कल आ जाना, मैं यहाँ रुकूंगा। नहीं रफीक भाई, आप अकेले? नहीं, मैं अकेला हरगिज नहीं हूँ। मैंने जेब पर हाथ रखा। एक साथी ये भी है। मैं इसके बगैर ही अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ, और वो ऊपर वाला भी तो है। लेकिन हम ऐसे नहीं जा सकते। देखो, तुम्हारा क्लिनिक है। राजा ने सोचकर कहा, सुबह फरियाल आएगी। उसको रिसीव करने के लिए जाती तौर पर मेरा एयरपोर्ट पर मौजूद होना हरगिज ज़रूरी नहीं है। तू भी ना जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। उसे जहाँ जाना होगा वो चली जाएगी। अब मेरी बात गौर से सुन। अभी हम तीनों एक साथ जाएंगे। पुल क्रॉस करने के बाद पहाड़ी के पीछे मैं उतर जाऊंगा और अंधेरा होने के बाद खामोशी से लौट आऊंगा। मेरा ख्याल है आज रात ही वो मुजरिम पकड़ा जाएगा जिसने हमारे लिए परेशानी के असबाब पैदा किए हैं। असल में तो वो खुद हमारे आने से परेशान है। पर यार ज़रा होशियार रहना फीके पुत्र। तू फिक्र ना कर महाराजा। रवानगी से पहले मैं जानू बाबा से रुखसत लेने गया। उस वक्त असगर बरामदे में झूम रहा था और नाचते हुए गा रहा था, बड़ी बड़ी सरकार बरी। मगर कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो ना था। उसके पैरों में बंधे हुए घुंघरू छन छन कर रहे थे और वो एक मोटे डंडे से फर्श पर ताल देता जा रहा था। हजरत बरी इमाम का मज़ार इस्लामाबाद में नूरपुर शाह में है और उनके अकीदतमंद वैसे तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन सतह मुर्तफ़ा पोटोहार के इलाके में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मैंने जानू बाबा से रुखसत लेते हुए ये तासुर दिया कि फौरी तौर पर मेरा वापसी का कोई इरादा नहीं है और कुछ अरसे बाद में पूरे इंतज़ाम के साथ आऊँगा तो फिर यहीं क़याम करूँगा। लेकिन ज़ाहिर है इंतज़ामात चंद रोज़ में तो नहीं हो सकते। जानू बाबा बहुत उदास हुआ। अच्छा मालिक, देखो अब इस दुनिया में मुलाकात होती है या नहीं? अरे बाबा, ऐसी बातें मत करो। तुम 100 साल जियोगे, सारे मामला तुम्हें संभालने। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि आपकी खिदमत भी करता। अब देखो जिंदगी कितनी मोहलत देती है। अभी तो मैं उठ ही नहीं सकता। तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे चंद दिन के इलाज से। गाड़ी ठीक रहती ना तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता। मेरी तो समझ में नहीं आता मालिक, किस कमीने बदबख्त ने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया? किसने इतनी हिम्मत की? मुझे पता चल जाए ना तो अपने हाथों से उसको गोली मार दूं। मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। आप समझते होगे कि हम में से कोई है, ठीक समझते हो आप? नहीं बाबा, कल रात कोई बाहर से आया था गाड़ी में। यहाँ तो सभी मेरे खैर खां हैं। वहां सबने ही बरामदे से मुझे, राजा, शहनाज को सुजुकी में बैठकर रवाना होते देखा। सिर्फ कबीर दरवाजे पर मौजूद था। मैंने उसे बता दिया कि 2-4 दिन में कोई मैकेनिक पूरे सामान के साथ आएगा और गाड़ी को ठीक करके ले जाएगा।
सुजुकी पुल पर से गुजरी तो सूरज गुरूब हो रहा था। पहाड़ी का मोड़ काटने के बाद एक जगह में उतर गया। शहनाज मेरे फैसले से बहुत परेशान थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि फिक्र वाली कोई बात नहीं। राजा ने मुझे फिर मोहतात रहने की तलकीन की और सुजुकी गायब हो गई। मैं कुछ देर कच्चे रास्ते पर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। सूरत हालात की एक मुबहिम सी तस्वीर मेरे सामने आ चुकी थी। उसमें सबसे मुश्तबा किरदार अकबर खान का ही बनता था, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई और भी था। राना रजब अली की पोजीशन मुझे इन मामलात में मुलव्वस नहीं लगती थी। अकबर खान की हैसियत भी कुछ नहीं थी। उसकी पुश्त पनाही करने वाले वो लोग थे जो सरकारी दफ्तर के नाम पर मेरे ही इलाके में कोई गलत काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत महफूज मकाम का इंतखाब किया था। सद बधाई के मालिक और वारिस हादसात और आफात का शिकार रहे थे। हवेली कुछ अरसा आबाद रहती और फिर वीरान हो जाती। उसकी नहुसत एक दरवेश की बद्दुआ से मंसूब थी, मगर उसकी 150 साल की तारीख पुर आशोब वाक़यात का मजमुआ थी। निस्फ सदी गुजर गई थी और सदबधाई की जागीर और हवेली को किसी ने आबाद नहीं किया था। उसका आखिरी मालिक 40 साल मफलूज और गुमनाम हज़ारों मील दूर विलायत में किसी जिंदा लाश की तरह पड़ा रहा। जब वो जिंदगी की तरफ फिर लौटा तो व्हीलचेयर पर उसने अपनी आबाई जागीर तक सिर्फ अपना हक़ मिल्कियत साबित करने के लिए सफ़र किया। वो आया और अपनी ज़िंदगी का सबूत देकर लौट गया। देखने वालों ने देखा कि 80 साल का वो बूढ़ा अकेला है और इस बात का कोई इम्कान नहीं कि उसकी मौत के बाद यहाँ कोई और मालिक बनकर आए। चनाचे सदबधाई को लावारिस समझने वालों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। ये कौन लोग थे और उनके अज़ाइम क्या थे? ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। वापस जाते हुए मैं सोचता रहा कि आखिर वो कौन लोग होंगे। स्मगलर, मंशियात फरोश, डाकू, जाली करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले, कब्जा ग्रुप या फिर मुल्क दुश्मन अनासिर। वो चंद लोग होंगे या उनका कोई ग्रुप होगा, पूरा नेटवर्क होगा या बैनुल अक़वामी गिरोह। भला उनका मेरा क्या मुकाबला? फिर मैंने इन सब ख्यालात को जहन से झटक दिया जो बड़े हौसला शिकन थे। मैंने फ़र्ज़ किया कि कानून की ताकत मेरे साथ है। मैं आसानी से उन लोगों को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ये ठीक है कि लाकानूनियत की ताकत रखने वालों का जाल मजबूत होता है, मगर मैं भी तंजीम की सियासत में रह के वो सारे हरबे सीख चुका हूँ जिनसे मामलात को दूसरे तरीक़ों से सुलझाना मुमकिन हो जाता है। मैं पाकिस्तान में जी सकता हूँ। मैं इस मुहावरे को अमली तौर पर दुरुस्त साबित कर सकता हूँ कि रोम में वही करो जो रोमन करते हैं। लोग सीधे चलते हो तो सीधे चलो, उल्टे चलते हो तो उल्टे चलो। जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल चलता हो तो लाठी उठा लो। गल यानी बात, गाली और गोली, जैसे भी कोई समझे उसे समझा दो। पुल के करीब पहुंचकर मैं रुका। अभी तारीखें मुकम्मल नहीं हुई थी। आसमान एक स्लेटी रंग की चादर की तरह फैला हुआ था। उसी जगह मैंने गुज़िश्ता रोज़ किसी का साया सा पहाड़ी पर देखा था जो मेरे नज़र पड़ते गायब हो गया था। उसने कंधे पर कुछ उठा रखा था। राजा के ख्याल में वो कोई चरवाहा था जिसने रेवड़ को हाँकने वाली लाठी उठा रखी थी, लेकिन वो चरवाहा होता तो अपनी जगह खड़ा देखता रहता। क्या वो अकबर खान था? उसके कंधे पर बैसाखी थी। बिना किसी वजह के मैं रुका और मेरी नज़र उसी जगह गई। वो फिर वहाँ मौजूद था और उसी पोज में, लेकिन जैसे ही मैंने सर घुमाया वो पहाड़ी के पीछे गोता मार गया। एक नामालूम खतरे के एहसास ने मुझे अपना रिवॉल्वर निकालने पर मजबूर कर दिया। मैं पलट के उस पहाड़ की तरफ बढ़ा। ऊपर जाने का कोई वाज़ेह रास्ता नहीं था। दिन के वक्त शायद मैं कोई पगडंडी भी तलाश कर लेता। उस वक्त अंधेरे में मुझे अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा। मैं पैरों को नाहमवार ज़मीन और पत्थरों पर जमा कर किसी दरख्त की शाख या झाड़ी को पकड़ लेता और ऊपर चढ़ता चला जाता। 10 मिनट बाद ही मुझे अपनी कोशिश लाहासिल महसूस होने लगी। पहाड़ की बुलंदी इतनी कम भी नहीं थी। ऊपर पहुंचने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता। वो जो कोई भी था अब वहाँ नहीं था, और ये नहीं हो सकता था कि वो दूसरी तरफ दुबक कर बैठा हुआ मिल जाए। अगर वो मेरे ताक़ुब में होगा तो किसी और मोर्चे से मेरी नकलो हरकत देख रहा होगा। नीचे उतर के फिर सड़क पर चलते हुए मैंने खुद को कतई गैर महसूस किया। पहाड़ी की बुलंदी से मैं किसी माहिर निशानेबाज के लिए बिल्कुल ओपन टारगेट था। मुझे इत्मीनान से निशाना बनाया जा सकता था, मगर अभी तक मुझ पर कोई फायर नहीं हुआ था। फिर वो क्या चाहता था? वो मेरे साथ के चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहा था? कहीं ये महज मेरा वहम तो नहीं? पुल उबूर करके मैं सीधा हवेली के दरवाजे से अंदर नहीं गया। मैं दीवार के साथ साथ दरवेश के मज़ार की तरफ चलने लगा। दीवार तकरीबन 100 गज़ लंबी थी। फिर मोड़ आता था और शुमाली फसील के बैरूनी हिस्से में दरवेश का मज़ार भी शायद उतने ही फासले पर था। मैं दीवार के मोड़ से कुछ दूर था जब मेरे कानों ने एक आहट सुनी। यह किसी शाख के टूटने के अलावा कुछ गिरने की आवाज़ भी थी। मैंने बेख्तियार घूम कर देखा, मगर हर तरफ मुकम्मल तारीकी में साकित खड़े दरख्तों के सिवा और कुछ ना था। सरे शाम आशियानों में लौटने वाले परिंदे भी अब खामोश थे।
کہیں کوئی صدا نہ تھی۔ میں نے الٹے پاؤں چلتے ہوئے باقی فاصلہ طے کیا اور پھر دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اب میں دیوار کے کونے سے جھانکتے ہوئے پل تک کا منظر صاف دیکھ سکتا تھا۔ معلوم نہیں انتظار میں کتنا وقت گزرا، لیکن عین اسی وقت جب میں نا امید ہو رہا تھا، وہ اچانک میرے سامنے نمودار ہوا۔ وہ اندھیرے میں بہت احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دشمن کو دیکھتے میرے مقابلے کی صلاحیت جاگ اٹھی۔ میں اس کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ 8-10 فٹ کے فاصلے سے مجھے حریف کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ وہ 6 فٹ سے کچھ کم اور صحت مند جسم کا مالک تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا سوائے خنجر کے، جو اس نے بڑے اناڑی پن سے تھام رکھا تھا۔ میرا یہ خیال ایک وہمہ ثابت ہوا کہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ جیسے ہی میرے مقابل آیا، میں نے اسے دبوچ لیا۔ میرا ایک ہاتھ اس کی کلائی پر شکنجے کی طرح جم گیا۔ ایک جھٹکے سے خنجر نیچے گرا اور میں نے اس کے بازو کو تھوڑا گھمایا تو وہ گھوم کے میرے سامنے آ گیا۔ میں نے ناپ تول کے اس کی گدی پر کان کے قریب بھرپور وار کیا تو وہ کوئی آواز نکالے بغیر ایسے گر گیا جیسے زلزلے سے کوئی پرانا ستون منہدم ہو جائے۔ میں اسے اٹھا کے درختوں میں چھپے ہوئے اس کمرے کی طرف لے آیا جسے غنی اور ریشما نے اپنے ہنی مون کاٹیج بنا رکھا تھا۔ میں نے اسے فرش پر ڈال دیا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کمرے میں کچھ گھٹن محسوس ہونے لگی تو میں باہر آ گیا۔ اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ فرار ہونے یا مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ ریشما اچانک درخت کی اوٹ سے ہلکے ہلکے گنگناتی اور اٹلاتی نمودار ہوئی۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، میں نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ ریشما، چلانے کی ضرورت ہے اور نہ ڈرنے کی۔ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تو اس کی آنکھوں کی وحشت بھی کچھ کم ہوئی۔ میں نے اسے آزاد کر دیا۔ آپ تو چلے گئے تھے نا مالک؟ ہاں، ظاہر میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ یہاں کے کچھ معاملات ایسے تھے کہ مجھے یہ ڈرامہ کرنا پڑا۔ اور تم کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ آج غنی کو آنا تھا۔ اس نے کہا تو نہیں تھا، لیکن 12 دن ہو گئے۔ وہ کسی روز بھی آ سکتا ہے۔ ذرا اندر جا کر دیکھو، کہیں وہ غنی تو نہیں ہے؟ کون؟ جسے میں نے اپنا دشمن سمجھ کے اندر لٹا رکھا ہے، وہ بے ہوش ہے۔ ہائے اللہ! اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلکی سی چیخ ماری اور فوراً اندر لپکی۔ میں کچھ خفت زدہ سا ریشما کے پیچھے گیا، مگر وہ اندر جاتے ہی رک گئی۔ نہیں مالک، یہ غنی نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پتہ چل جائے گا۔ یہ بتاؤ، تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ اس نے کچھ وقت میرے سوال کو سمجھنے میں لیا۔ اب حکم کرے مالک۔ تم بہت سمجھدار لڑکی ہو۔ آج تم نے خود کو بھروسے کے قابل ثابت کر دیا تو کل تمہیں اس کا جو انعام ملے گا نا، وہ بہت بڑا ہوگا۔ تمہاری اور غنی کی زندگی اس سے بدل جائے گی۔ میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس نے اور زیادہ عزم کے ساتھ کہا۔ آپ بتائیں مالک، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم یہاں روشنی کا بندوبست کر سکتی ہو۔ کوئی چھوٹی سی موم بتی لا دو یا مٹی کے تیل کا دیا جس کی روشنی باہر دکھائی نہ دے، یا ٹارچ ہو۔ میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پلٹ کر باہر نکل گئی۔ میں نے صندوق کھولے جانے کی آواز سنی۔ پھر وہ ایک ٹارچ کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اور کچھ مالک؟ اگر ایک رسی مل جائے جس سے ضرورت پڑنے پر میں اس کو باندھ کے ڈال سکوں۔ مالک؟ وہ جاتے جاتے رکی۔ غنی کو اب جیسا سمجھتا ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ گھر ہوتا تو وہ مجھے کب کا شادی کر کے لے جاتا۔ آپ کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اتنی بڑی حویلی کے صدقے میں ہم ایک چھوٹا سا گھر دے دیں، ہم ساری عمر آپ کی غلامی کریں گے، دعائیں دیں گے آپ کو۔ ختم ہو گئی تمہاری بات؟ اب جاؤ۔ یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ تم خود کو چھوٹے سے گھر کا حقدار ثابت کرتی ہو یا بڑے سارے گھر کا۔ کوئرنی کی طرح کلانچے بھرتی باہر نکل گئی تو میں نے ٹارچ کا رخ فرش کی طرف کرتے ہوئے روشنی کی۔ یہ درمیانے سائز کی ٹارچ تھی اور اس کے سیل بھی نئے نہیں تھے۔ فرش پر بننے والے دائرے کی روشنی مدھم رہی۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روشنی کو اس شخص کے چہرے پر مرتکز کیا۔ وہ ابھی تک بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر میرے ذہن کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ روشنی میں اس کے چہرے کے نقوش ایک دم نمایاں ہو گئے۔ اس چہرے کو میں تیسری بار دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار وہ مجھے پریس کلب میں نظر آیا تھا۔ دوسری بار میں نے اسے ایکسیڈنٹ کے بعد دیکھا تھا۔ اس نے فائر کر کے اگلے ٹائر کو پھاڑ دیا تھا اور گاڑی الٹ گئی تھی، لیکن میں بچ گیا تھا، اور جب باہر نکلا تو وہ اپنی بائک پر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نفرت کی تحریر صاف پڑھی تھی۔ وہ فرخندہ کا بھائی تھا، ایک بھولے بسرے رشتے سے میرا سالا، مگر آج کے رشتے سے میرے خون کا پیاسا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ روز اول سے وہ سائے کی طرح میرے پیچھے لگا ہوا تھا
اور تعقب کرتا ہوا سد بدھائی تک آ گیا تھا۔ اگر اسے میری جان لینی ہی تھی تو وہ انتظار کیوں کرا تھا؟ اسلحہ اس کے پاس تھا اور وہ مجھے کہیں بھی شوٹ کر سکتا تھا، پھر اس نے موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ میں کنفیوز ہو رہا تھا۔ اب میرے سارے شکوک اس کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ کیا ٹائر اسی نے کاٹے تھے؟ کیا گاڑی کو اسی نے ناقابل استعمال بنایا تھا؟ پر کیوں؟ اتنا تردد اس نے کیوں کیا تھا؟ اس سوال کا جواب وہ خود ہی دے سکتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق آدھے گھنٹے میں اسے ہوش آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی، کہیں اس کو چوٹ زیادہ تو نہیں لگ گئی۔ بالآخر اس نے کرا کر کروٹ لی اور کوشش کر کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر میری طرف دیکھا۔ اندھیرے سے بھی اس نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ سر پر کھڑے دشمن کو طاقت سے مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسے اٹھنے کی مہلت بھی نہ دیتا، حملہ کرنا تو دور کی بات۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ریوالور نکالا، اس کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور نشانہ اس کے سر کی طرف کر دیا۔ ٹارچ میرے بائیں ہاتھ میں تھی، میں نے اسے روشن کر دیا۔ وہ کچھ دیر بے حرکت بیٹھا رہا، پھر بولا، انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ مار ڈالو مجھے بھی، چلاؤ گولی۔ میں نے ریوالور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ مگر تمہارے پاس کوئی تو وجہ ہوگی مجھ سے دشمنی کی، میں تو تمہیں جانتا تک نہیں۔ جھوٹ بکتے ہو تم، یہ سچ ہے۔ تمہاری صورت دیکھ کے میں صرف اندازہ کر سکتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تم فرخندہ کے بھائی ہو نا؟ تمہارے چہرے میں اس کی جھلک ہے، لیکن اسے میں اپنی بدقسمتی ہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ میں تم سے پہلے کبھی ملا اور نہ کبھی تمہارا نام سنا۔ تم تو سب کچھ بھول گئے ہوگے، لیکن میں نہیں بھولا اپنی بہن کی موت کو۔ وہ زخم آج بھی میرے دل کا ناسور ہے۔ کیا تم سمجھتے کہ اسے میں نے قتل کیا تھا؟ ہاں، تم ہو اس کے قاتل، سارا زمانہ جانتا ہے۔ وہ چلایا، اگر وہ تمہاری بہن تھی تو میری بیوی تھی، لیکن یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ بکواس بند کرو۔ تم اس کی عزت سے کھیلتے رہے، اور جب ذمہ داری قبول کرنے کا وقت آیا تو تم پیچھے ہٹ گئے۔ اسے بدنامی کا بوجھ اٹھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، خود اسے قتل کیا اور خودکشی بنا دیا۔ ہمیں دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اور خود ملک سے بھاگ گئے۔ تم نے ہم سب کو مار دیا تھا، لیکن میں بچ گیا۔ خدا نے مجھے زندہ رکھا، تم سے بدلہ لینے کے لیے، انصاف کے لیے۔ مجھے سب معلوم ہو گیا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا تمہاری واپسی کا۔ وہ انتہائی جذباتی ہو رہا تھا اور بات کرتے کرتے رونے لگا تھا۔ اس نے مجھے گالیاں بھی دی، مگر میں خاموشی سے سنتا رہا۔ جب وہ چپ ہوا تو میں نے کہا، دو باتیں ابھی تک تم نے نہیں بتائیں، ایک اپنا نام، دوسری یہ کہ موقع ملنے کے باوجود تم نے مجھے اب تک قتل کیوں نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے تمہیں سامنے آ کے بتاؤں کہ تمہارا جرم کیا ہے، جس پر میں تم کو سزائے موت دے رہا ہوں۔ مرتے وقت تمہیں معلوم تو ہو کہ فرخندہ کے بھائی نے بالآخر اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ یعنی تم انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر مجھے مارتے تو یہ بھی قتل ہوتا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تم نے انتقام میں بھی اصول کو نظر انداز نہیں کیا۔ تم نے میری فرد جرم سنا دی، کیا اب تم مجھے صفائی کا موقع نہیں دو گے؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا تو میں اپنا ریوالور تمہیں دے دوں گا۔ میں اپنی سزا قبول کر لوں گا، کیونکہ میرے لیے اپیل سننے والی کوئی عدالت نہیں ہے سوائے خدا کی عدالت کے۔ جب یوم سزا جزا آئے گا تو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ تم نے انصاف نہیں کیا تھا، قتل کیا تھا، کیونکہ تمہیں اصل حقائق کا علم نہیں تھا۔ اس پر میری بات کا اثر ہوا۔ وہ خاموشی سے مجھے تکتا رہا۔ اس سے پہلے کہ میں قتل کے الزام کا دفاع کروں، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جو اب میرے دل میں کھٹک رہی ہے۔ تم نے کہا کہ مجھے میرا جرم بتائے بغیر تم مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک کوشش تم کر چکے تھے، وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی اور میں بچ گیا تھا۔ وہ چونکا، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیا تم نے فائر کر کے میری گاڑی کے اگلے ٹائر کو نہیں پھاڑا تھا؟ اس سے کار الٹ گئی تھی اور ایک کھمبے سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ انکار میں سر ہلانے لگا۔ میں نے دیکھا تھا وہ حادثہ، لیکن گولی چلانے کا کیا سوال؟ میرے پاس ریوالور ہوتا تو تم اب تک زندہ نہ ہوتے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا ہے۔ میں تمہارے پیچھے اس لیے لگا ہوا تھا کہ کہیں تم اکیلے ملو تو میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور خنجر کو تمہارے دل میں اتار دوں۔ اسی امید میں تم یہاں تک میرا پیچھا کرتے ہوئے آ گئے؟ ہاں، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم یہاں آئے ہو۔ کیسے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تمہاری نقل و حرکت پر نظر رکھتا تھا اور تمہیں یقین تھا کہ یہاں تمہیں موقع ضرور ملے گا۔ کل رات کو بھی تم دروازے تک آ گئے تھے، لیکن اندر آنے کی تمہاری ہمت نہ پڑی۔ تم اپنے خنجر سے میرا گلا تو نہ کاٹ سکے، گاڑی کے ٹائر اور تار کاٹ کے بھاگ گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو آج ہی آیا ہوں۔ جھوٹ مت بولو، میں نے تمہاری گاڑی کے ٹائروں کے نشانات بھی دیکھ لیے تھے۔ میں گاڑی پر نہیں اپنی موٹر سائیکل پر آیا ہوں، اور ایسی کوئی فضول حرکت میں نے نہیں کی، نہ ہی میں نے ٹائر کاٹے اور نہ ہی تار۔ تم اتنی دور موٹر سائیکل پر آئے ہو؟ ہاں، کار نہیں ہے میرے پاس۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں مجھے موقع ضرور ملے گا،
کہیں نہ کہیں ہم دونوں کا آمنا سامنا ضرور ہوگا اکیلے میں۔ تمہاری بائک کہاں ہے؟ ادھر پہاڑی کے پیچھے ایک جگہ چھپا رکھی میں نے تم کو سوزوکی سے اترتے دیکھ لیا تھا اور میں نے سوچا کہ یہی وقت ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ذہنی طور پر ایک نوعمر اور ناپختہ ذہن رکھنے والا لڑکا ہے، ایک ٹین ایجر، جوشیلا اور جذباتی۔ وہ بچہ ہی تھا جب اس کے شعور کو ایک شدید جذباتی سا لمحہ برداشت کرنا پڑا۔ یکلخت اس کے سارے خونی رشتے اور سہارے ختم ہو گئے۔ شدید غم و غصے کے ساتھ بے چارگی کے احساس نے اسے انتقام کے جنون میں مبتلا کر دیا، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس کا جنون بھی بڑھتا گیا، اور یہ سب غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ دیکھو، میں تمہارے عزائم جان لینے کے باوجود تم سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا، چنانچہ جان بچانے کے لیے مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہوتا ہے اور چلتا نہیں۔ جب تمہاری فیملی کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی تو تم چھوٹے تھے، قدرتی طور پر تمہارے ذہن پر اس کا اثر زیادہ ہوا۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میری کیفیت بھی مختلف نہیں ہوتی، لیکن وہ سب میں نے نہیں کیا تھا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ وہ میری وجہ سے ہوا، کیونکہ اگر میں نے فرخندہ سے شادی نہ کی ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہاں، یہ سچ ہے، ہم شادی کر چکے تھے، میرے پاس نکاح نامہ محفوظ ہے، اس شادی کے گواہ بھی موجود ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ امتحانات سے فارغ ہوتے ہی ہم اپنے اپنے گھر والوں کو بتا دیں گے۔ ہمیں یہ ڈر نہیں تھا کہ گھر والے مخالفت کریں گے، اصل وجہ کچھ اور تھی۔ وہ میری بات توجہ سے سن رہا تھا، چنانچہ میں نے اسے اصل وجہ بتا دی، یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ فرخندہ کا انتقام میں نے لے لیا تھا اور پھر میں باہر چلا گیا تھا۔ اگر تم چاہو تو کسی بھی اخبار کے دفتر میں جا کر پرانی فائل نکلوا سکتے ہو، تمہیں میری بات کی صداقت کا ثبوت مل جائے گا۔ اپنے دل سے دشمنی کا خیال نکال دو، تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو۔ کم آن، ہاتھ میں لاؤ مجھ سے، اور نام بتاؤ اپنا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا۔ وہ کچھ دیر تذبذب کی کیفیت میں بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ آگے بڑھا۔ میرا نام فروخ ہے۔ دیکھو فروخ، میں یہاں ایک کام سے رکا ہوا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں اس ساری جگہ کا مالک ہوں؟ مجھے سب معلوم ہے، یہاں مجھے کچھ لوگوں کی مخالفت کا سامنا ہے، معلوم نہیں وہ کون لوگ ہیں اور کیوں میرے دشمن ہو رہے ہیں۔ وہ مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں اور شاید یہ چاہتے کہ میں یہاں نہ رہوں۔ انہیں دکھانے کے لیے میں چلا گیا تھا، لیکن خاموشی سے لوٹ آیا ہوں۔ آج رات میں چھپ کے کچھ کارروائی کرنا چاہتا ہوں۔ آئی تھنک اس کا نتیجہ نکلے گا، مجھے جس پر شک ہے وہ پکڑا جائے۔ میرے ڈر کے بھاگ جانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے اب یہاں رہنا ہے، میرے کچھ پلان ہیں، مجھے ان پر عمل کرنا ہے۔ میری بات ریشما کے آنے سے ادھوری رہ گئی۔ وہ بڑی خاموشی سے اندر آئی اور مجھے فروخ سے باتیں کرتا دیکھ کر ٹھٹک کے رک گئی۔ تم جس کے لیے چکر لگا رہی ہو وہ تو آگے چلا گیا۔ غنی؟ غنی چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ ایک خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ تھی، اس نے کہا کہ میں نے اس سے شادی کر لی ہے، ریشما کو بتانے آیا تھا کہ میرا انتظار نہ کرے۔ مالک، میں تو آپ کے لیے کھانا لائی تھی۔ اچھا، تو خدمت شروع ہو گئی نام کے لالچ میں؟ چل بھائی ٹھیک ہے، غنی کے حصے کا کھانا ہم مل کے کھا لیں گے۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے فروخ۔ بھائی؟ کمال ہے، ایسے ملتے ہیں بھائی؟ اندر کیا خبر ہے؟ سب سو گئے، یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ کھانا بہت سادہ اور 2 افراد کے لیے ناکافی تھا، مگر گزارا ہو گیا۔ فروخ بالکل خاموش تھا، یہ ایک فطری رد عمل تھا۔ برسوں سے وہ اپنے جذبہ انتقام کی پرورش جن حقائق کی بنیاد پر کر رہا تھا، وہ وقت آنے پر بے بنیاد مفروضات ثابت ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد میں گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو فروخ، مجھے جانا ہے، میری طرف سے تم آزاد ہو، چاہو تو یہ رات یہاں گزار لو، صبح واپس چلے جانا، ابھی جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، اور میرے ساتھ رہنا چاہو تو ویلکم۔ وہ میرے ساتھ ہی اٹھا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ کم آن، لیکن ذرا احتیاط سے، اپنا خنجر بھی اٹھا لو، مگر بلا ضرورت استعمال نہ کرنا۔ وہ میرے پیچھے تھا، اگر اس کے جذبات نہ بدلے ہوتے تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بآسانی مجھے قتل کر دیتا، لیکن سچ نے اسے قائل کر لیا تھا اور اس نے میرے ساتھ ایک نئے رشتے کو بھی قبول کر لیا تھا۔ یہ شاید عمل کا رد عمل تھا۔ ہم اندھیرے کی پناہ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ دروازے سے اندر جاتے ہوئے میں نے پورے احاطے کا جائزہ لیا۔ دور سرونٹ کوارٹر کے ایک کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی تھی، کہیں کو حرکت، کوئی آواز نہیں تھی۔ میری گاڑی جسے خریدے ہوئے 2 دن بنے ہوئے تھے اس مریض کی طرح نظر آ رہی تھی جو زخمی ہونے کے باوجود کسی سرکاری اسپتال کے برآمدے میں بے بس و لاچار پڑا ہو۔ چابیاں میری جیب میں تھی۔ میں نے احتیاط سے نیچے والے بیڈ روم کا تالا کھولا۔ اندر خوب اندھیرا تھا۔ میں نے اندر جا کر ایک کھڑکی کھولی۔
واپس باہر آیا اور دروازے کو پھر پہلے کی طرح تالا لگا دیا۔ کھڑکی کے راستے اندر جا کے میں نے اسے پھر بند کر دیا۔ اس کمرے میں ہم ایک رات گزار چکے تھے۔ اس کو ہمارے قیام کے لیے صاف کر دیا گیا تھا اور شاید برسوں کی محبوس ہوا میں تازگی پیدا کرنے کے لیے کوئی اسپرے کیا گیا تھا کہ اندر گھٹن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میرے ذہن کے کسی کونے میں یہ خیال پوری شدت کے ساتھ موجود تھا کہ اکبر خان نے ڈپلیکیٹ چابیاں بنوائی ہیں تو آج رات کسی وقت وہ اپنی بدنیتی کا ثبوت دیتے ہوئے خیانت مجرمانہ کا مرتکب ضرور ہوگا۔ اسے ڈر ہوگا کہ میں اگلے ہی دن واپس نہ آ جاؤں۔ میری گاڑی وہیں تھی اور میں اپنے عزائم کا اظہار کر چکا تھا کہ مستقبل میں میرے سیکیورٹی پلان کیا ہوں گے۔ میں اور فاروق اندھیرے میں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ٹارچ کو ایک بار چلا کر میں نے اسے کمرے کا پورا منظر دکھا دیا۔ اس کے ایک کنارے پر شاہانہ مسہری تھی تو دوسرے حصے میں قدیم طرز کے وکٹورین صوفے رکھے تھے۔ ان پر سرخ مخمل تھا جو اپنی کہنہ سالی کے باعث بے رنگ ہو رہا تھا اور اس کے نقشین شاہ بلوط کی لکڑی کے فریم کی پالش میں چمک نہ رہی تھی۔ یہ سب میں نے گزشتہ روز ہی دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک اس صدمے کی کیفیت سے باہر نہیں آیا تھا جو اسے اپنے خود ساختہ مفروضات کے الٹ جانے سے ہوا تھا۔ میں اس سے فرخندہ کی باتیں کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی مجھے بتانے لگا، اپنے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، گھر کے بارے میں اور بہن کے بارے میں۔ ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ میرے کانوں نے کسی کی آواز سنی۔ آواز اوپر سے آئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اکبر کو آواز دی ہے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ فروخ، تم نے کچھ سنا؟ ہاں، کسی نے کہا تھا اکبر۔ یہ اکبر کون ہے جی؟ اب مزید تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا اور باہر آ گیا۔ میں نے فروخ کو وہیں انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا زینے کی طرف گیا۔ کوئی آڑ پیدا کیے بغیر میں نے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ مکمل خاموشی کے باوجود کہیں خطرہ تھا جو صرف محسوس ہوتا تھا۔ اسے میرے اعصاب کی کشیدگی کا نتیجہ بھی سمجھا جا سکتا تھا اور میری چھٹی حس کی وارننگ بھی۔ میرے تمام حواس پوری طرح بیدار تھے۔ میں نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ اب میں اچانک پیدا ہو جانے والی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ زینہ مجھے اس کمرے کے دروازے تک لے گیا جو نیچے والے اس کمرے کے عین اوپر تھا جس میں ہم نے قیام کیا تھا۔ خطرہ محسوس کرتے کرتے میری آنکھوں نے اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور میرا جسم فوری رد عمل کے لیے مستعد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تاریکی میں مجھے فرق کا احساس ہوا تو میں نے اسے بھی سمجھ لیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور فرش پر دہلیز کے قریب ایک ڈھیر کی صورت میں کچھ پڑا تھا۔ میں تیزی سے آگے لپکا اور اس ڈھیر کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ یہ ڈھیر کسی کا بے حس و حرکت جسم تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بوڑھا لاغر بدن جانو بابا کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ نگاہ کھلے دروازے پر رکھتے ہوئے میں نے جانو بابا کی کلائی تھام کے اس کی نبض محسوس کرنے کی ناکام کوشش کی۔ نبض ساکت تھی۔ نیچے جھک کر میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا دل بھی خاموش تھا اور سانس کی آمد و رفت موقوف تھی۔ جانو بابا مر چکا تھا یا مار دیا گیا تھا۔ اسی لمحے میرے کانوں نے ایک ہلکی سی آہٹ سنی۔ یہ آواز کمرے کے اندر سے آئی تھی۔ میں نے دروازے کی اوٹ میں رہتے ہوئے چلا کے کہا، کون ہے اندر؟ اس کے ساتھ ہی کوئی برتن فرش پہ گرا۔ میں سائڈ سے اندر جھانکنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح کوئی مجھ سے آن ٹکرایا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ میں سنبھل نہ سکا۔ میں دھکے سے پیچھے ہٹا تو سنبھل نہ سکا کیونکہ میرے بالکل پیچھے لاش پڑی تھی۔ ریوالور جو میرے ہاتھ میں تھا میری گرفت سے نکل گیا۔ میں نے تاریکی میں ایک سائے کو زینے کی سمت ٹپکتے دیکھا اور خالی ہاتھ رہ جانے کے باوجود چیخ کر کہا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ میرے اٹھنے اور اندھیرے میں ریوالور اٹھانے تک فرار ہونے والے کو کافی مہلت مل گئی تھی۔ 15-20 سیکنڈ میں وہ سیڑھیوں سے اتر گیا تھا۔ میں نے زینے پر اس کے بھاری قدموں کی دھپ دھپ سنی اور اس کے پیچھے بھاگا۔ پھر پلٹ کے رکا اور برآمدے کے سامنے والے حصے کی طرف گیا۔ وہاں چھت کے محرابی دروازوں کے نیچے فرش پر 3 فٹ اونچے آرائشی پائے لگے تھے۔ جب میں نے اوپر سے دیکھا تو وہ صدر دروازے کی طرف بھاگ رہا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے تعاقب میں کوئی اور بھی تھا۔ یہ فروخ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اوپر سے میرے چلانے کی آواز سنی ہوگی اور شاید اوپر آنا چاہتا ہوگا کہ اسے اوپر سے اترنے والا فرار ہوتا نظر آیا۔ سوچے سمجھے بغیر وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ میں نے اوپر سے چلا کے کہا، فروخ اسے جانے مت دینا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے نشانہ لے کر آگے والے شخص پہ فائر کیا۔ وہ فروخ سے 40-50 قدم آگے تھا اور مجھ سے بھی کم 100 فٹ دور تھا۔ اندھیرے میں کسی متحرک ٹارگٹ کی صورت میں نشانہ خطا ہو جانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے فائر کا بھاگنے والے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ فروخ گھبرا گیا کہ کہیں وہ نشانہ نہ بن جائے۔ اس کی رفتار میں ذرا سی دیر کے لیے فرق آیا۔ آگے بھاگنے والے کی رفتار پہلے ہی زیادہ تھی۔ میں دوبارہ چلایا، فروخ پکڑو اسے۔
مگر اس وقت تک وہ دونوں صدر دروازے سے نکل کے غائب ہو گئے تھے۔ میرے فائر نے آشیانوں میں خواب بیدہ پرندوں کو بھی جگا دیا تھا اور وہ خوفزدہ آوازیں نکالتے ہوئے درختوں پر چکر لگا رہے تھے۔ دوسری طرف سرونٹ کوارٹرز میں بھی ہلچل نظر آ رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا زینے سے اترا اور فاروق کے تعاقب میں گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ بائیں جانب گئے ہوں گے اور پھر درویش کے مزار کی طرف، لیکن اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہ آتا تھا اور نہ کچھ سنائی دیتا تھا۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں رفتار کم رکھنے کے باوجود منہ کے بل گرا۔ میری راہ میں کوئی رکاوٹ حائل ہو گئی تھی۔ یہ فاروق کا جسم تھا جو اس راستے پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا اور نام لے کر آواز دی تو وہ کرانے لگا، پھر اٹھ بیٹھا۔ فاروق، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں، مگر وہ نکل گیا۔ اس نے اپنے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ اس نے پتھر کھینچ مارا مجھ پر، ورنہ میں اسے پکڑ لیتا۔ وہ ادھر ہی گیا ہے۔ میں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اچھا، تم اندر جاؤ، دیکھو اوپر جانو بابا کی لاش پڑی ہے، میں بھی آتا ہوں۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر میں آگے بڑھا، تاہم اب میں محتاط تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ مجرم کسی درخت کی اوٹ سے مجھ پر حملہ کر دے۔ بھاگتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پتھر آ گیا تھا۔ وہ درخت کی کسی موٹی شاخ کو ڈنڈے کے طور پر بھی استعمال کر سکتا تھا۔ مجھے دھکے سے گرانے والا یقیناً جوان اور صحت مند شخص تھا، لیکن وہ اکبر خان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ خراب تھی، بیساکھی کے بغیر وہ تھوڑا بہت تو چل لیتا تھا، مگر ایسے دوڑ نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی تصدیق کے لیے میں سبزی کے کھیتوں سے گزر کے اس بیرک تک گیا جہاں اکبر خان چوکیدار کی حیثیت سے ملازمت کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اس عمارت میں ایسی کیا چیز ہو سکتی تھی جس کی حفاظت کے لیے رات کو اکبر خان ڈیوٹی دے؟ اس کا کام دن میں گیٹ کھولنے اور بند کرنے یا اوپر کے چھوٹے موٹے کام سر انجام دینے تک محدود ہوگا، لیکن بند دروازے کے پیچھے کیبن میں روشنی تھی۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر لوہے کے گیٹ پر ریوالور سے دستک دی۔ میرے ہاتھ کو بجلی کا زبردست جھٹکا لگا۔ اس کے ساتھ ہی عمارت کی چھت پر لگی ہوئی تمام سرچ لائٹس آن ہو گئی۔ 10-10 فٹ کے فاصلے سے ٹکی ہوئی ان لائٹوں کا رخ ایسے رکھا گیا تھا کہ چاروں طرف کا علاقہ ایک جیسا روشن ہو جائے۔ لائٹ اتنی تیز تھی کہ گرد و نواح میں 100 گز تک چوہا بھی بل سے نکل کے بھاگتا تو نظر آ جاتا۔ لائٹس آن ہوئی تو اندر یا برآمدے میں کہیں ایک الارم بھی وقفے وقفے سے بیپ کرنے لگا۔ اکبر خان کیبن میں سے کلاشنکوف کے ساتھ برآمد ہوا۔ اپنے سامنے مجھے پا کر وہ سخت حیران ہوا۔ مالک، آپ؟ ہاں میں، ذرا گیٹ کھول کے باہر آؤ، میں نے برہمی سے کہا۔ وہ پھر اندر چلا گیا۔ شاید اس نے گیٹ سے بجلی کے کنیکشن کا سلسلہ منقطع کیا۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو سرچ لائٹس آف ہو گئیں۔ ایسا جدید اور خودکار حفاظتی نظام میرے لیے جتنا غیر متوقع تھا، اتنا ہی میرے شکوک میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ اکبر خان، واٹ از دس؟ کیا یہ سب؟ کیا ہے مالک؟ اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس دروازے میں کرنٹ ہے، باڑ کے تاروں میں بھی ہوگا۔ ہے مالک۔ کتنا؟ 440 واٹ؟ جی۔ کیوں؟ کیا ہے یہاں جس کی حفاظت کے لیے ایسے خطرناک اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس سے انسانوں کی ہلاکت کا خطرہ ہے؟ جہاں ایسے انتظامات ہوں وہاں واضح انداز میں وارننگ لکھی جاتی ہے، ان پڑھ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے خطرے کی علامت بنائی جاتی ہے۔ شوق مجھے بھی لگا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے مالک۔ مالک کے بچے، اتنے انجان و بے خبر مت بنو۔ تم اس گاؤں کے رہنے والے جاہل دیہاتی نہیں ہو، فوج میں رہے ہو، جانتے ہو سب کچھ۔ مجھے بتاؤ کیا ہے سب؟ کیا مالک؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس بیرک میں کیا ہے؟ کیوں نہ سب کی گئی ہیں سرچ لائٹ ہے، الارم سسٹم، یقیناً خفیہ کیمرے بھی ہوں گے۔ کیا مقصد ہے ان انتظامات کا؟ آپ تو مجھ پر بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں سر۔ میں ایک معمولی چوکیدار ہوں، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اوکے، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ نہیں مالک، ایسا مت کریں۔ اوہ، تو فرض شناسی کا مظاہرہ کر رہے ہو تم؟ مجھے میری زمین پر جانے سے روک رہے ہو؟ یہ ممنوع علاقہ ہے۔ ممنوع علاقہ میرے لیے، اس شخص کے لیے جو اس زمین کا مالک ہے؟ اکبر خان، تمہارا سارا خاندان میرا نمک خوار ہے، لیکن اس وقت میں یہاں ڈیوٹی پر ہوں۔ اب تمہاری حیثیت ایک مجرم جیسی ہو گئی اکبر خان۔ تم ان کا ساتھ دے رہے ہو جو میرے مجرم ہیں اور قانون کے مجرم ہیں۔ انہوں نے ٹریس پاس کیا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہے میری زمین پر، اور یقیناً یہاں کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ ان سب کے ساتھ تم بھی جیل جاؤ گے اکبر خان۔ میرے دل میں ایک شدید خواہش اٹھی تھی کہ میں بے خبری میں اکبر خان کو ناک آؤٹ کر دوں، اس کی کلاشنکوف چھین لوں اور اندر گھس جاؤں، سارے سیکیورٹی سسٹم کو اور تالوں کو کلاشنکوف کے برش سے اڑا دوں اور اندر جا کر دیکھوں کہ پوشیدہ طور پر یہاں کون سا غیر قانونی کام جاری ہے۔ مگر میں نے ہوش سے جوش پر قابو پا لیا۔ یہ کام میں پورے جائز اور قانونی اختیارات کے ساتھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے قانون کو اپنے ہاتھ میں اور کوئی رسک لینے کی کیا ضرورت تھی؟ واپس جانے سے پہلے میں نے کہا، ٹھیک ہے اکبر خان،
تم اپنی ڈیوٹی کرو، کل تک چوکیداری کی تنخواہ اور وصول کر لو، صبح میں دیکھوں گا کہ یہ عمارت یہاں کیسے کھڑی رہتی ہے۔ اور ہاں، ایک افسوسناک خبر اور بھی ہے تمہارے لیے، تمہارے باپ جان محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ بے خیالی میں بولا۔ قتل کر دیا ہے؟ کس نے؟ مجھے صرف اتنا ہی معلوم تھا، باقی گھر آ کے پوچھ لینا۔ جب میں واپس حویلی میں پہنچا تو وہاں رونا پٹنا مچا ہوا تھا۔ بابا کی لاش اٹھا کے لانے کے بعد اس کے کمرے میں چارپائی پر ڈال دی گئی تھی۔ میں نے میت کے گرد حلقہ بنا کے رونے والوں کو باہر نکال دیا، صرف مرحوم کی بیوہ اور اس کے پوتے کبیر خان کو وہاں رہنے دیا۔ ایک لالٹین کی روشنی کو نزدیک لا کے میں نے جانو بابا کی لاش کا غور سے معائنہ کیا تو میرے شکوک کی تصدیق ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم سے تو بہت کچھ معلوم ہو جاتا، مگر میری نظر سے بھی انگلیوں کے وہ نشانات پوشیدہ نہ رہ سکے جو گردن کے گرد ہلکے نیلگوں مائل گلابی حلقوں کی صورت میں دکھائی دے رہے تھے۔ کبیر خان، دادا کو وہاں سے تم اٹھا کے لائے تھے؟ جی مالک۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم نے بڑی غلطی کی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ طبعی موت نہیں، قتل ہے۔ قتل؟ وہ دہشت زدہ ہو گیا۔ جانو بابا کی بیوہ نے بھی ایک چیخ ماری اور کہا، یہ غلط ہے۔ افسوس کہ یہ سچ ہے، صبح جب پولیس آئے گی۔ پولیس؟ نہیں مالک۔ کبیر خان نے میری بات کاٹی۔ ڈرتے کیوں؟ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، قاتل کا پتہ چلانا ضروری ہے کبیر خان۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس کی دادی بھی ہاتھ جوڑنے لگی۔ جانے دے مالک، مرنے والا تو مر گیا، اور کتنے دن جیتا، پولیس ہم سب کو پکڑ لے گی، یہاں تو کوئی اور بھی نہیں تھا۔ کبیر، اپنی دادی کو سمجھاؤ، اس کو کسی چور نے مارا ہے، وہ اوپر والے کمرے میں گھسا ہوا تھا، میری مداخلت کی وجہ سے وہ کچھ لے تو نہیں سکا اور بھاگ گیا۔ جب چور کچھ لے کر ہی نہیں گیا مالک، تو پولیس کو بتانے سے کیا فائدہ، پولیس لاش بھی لے جائے گی اور ہمیں بھی بند کر دے گی۔ کبیر خان نے کہا، میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ میری موجودگی میں پولیس کو زور زبردستی نہیں کرے گی، کسی کو بلا وجہ نہیں پکڑے گی اور انہیں نہیں ڈرنا چاہیے، مگر وہ سب میرے گرد جمع ہو گئے، میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے اور میرے پاؤں پکڑنے لگے تو میں مجبور ہو گیا۔ میں نے کبیر خان کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور لوٹ کے حویلی میں آ گیا۔ فاروق ابھی تک اوپر ہی موجود تھا، اس کے پاس ٹارچ بھی تھی، لیکن اب اس کے سیل کمزور پڑنے لگے تھے۔ کیا چور پکڑا گیا؟ نہیں، وہ چور ہی نہیں، قاتل بھی ہے۔ مجھے بھی شک تھا۔ شک کی بات ہی نہیں، اس کے گلے پر انگلیوں کے نشانات بہت واضح ہیں، اسے گلا گھونٹ کے ہلاک کیا گیا ہے۔ کبیر افسردگی سے بولا، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو، تمہارا دادا تو اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ یہاں تک کیسے آ گیا؟ بس جی، قضا لے آئی تھی اسے، دادی نے اور میں نے بہت روکا اسے، مگر پتہ نہیں کیوں وہ ضد پر آ گیا کہ میں پہرا دوں گا۔ سب نے سمجھایا کہ وہ اس قابل نہیں ہے، لیکن اس نے نہ مانا، تو میں اسے خود لے کر یہاں آیا۔ میں اسے اٹھانا چاہتا تھا، اس نے منع کیا اور بولا، میں چل سکتا ہوں۔ بڑی مشکل سے یہاں پہنچا، زینہ چڑھا اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں، کہنے لگا مالک نہیں ہے، کسی کو ذمہ داری بھی سونپ کر نہیں گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے اکبر سے پوچھا تھا کہ چابیاں کہاں ہیں، ابا نے کہا وہ تو مالک نے واپس لے لی۔ بعد میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ چابیاں کیا تجھے دے گئے ہیں؟ میں نے انکار کیا تو کہنے لگے یہ تو بڑا غلط ہو گیا، وہ کل آئیں گے لوٹ کے، اپنی گاڑی لے جائیں گے، آج کی رات کیا ہوگا؟ میں نے کہا، رات کو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے کیا پتا رات کو کیا ہو سکتا ہے، میری ساری عمر کی محنت رائے گا نہ جائے۔ پھر وہ ضد کر کے یہاں آ گئے۔ مجھے پاگل پن کی حد تک پہنچنے والے اس فرض شناسی کے احساس پر دکھ ہوا جس کی وجہ سے بابا کی جان گئی۔ ادائے فرض کے لیے جان قربان کر دینا اور جانثاری میں جان دینا صرف زبانی جمع خرچ کی بات ہے، مگر اس خاندانی نمکخوار نے اسے سچ کر دکھایا۔ حفاظت وہ خاک کرتا، سانس لینا بھی اسے دوبھر تھا۔ دست قاتل نے بے سبب ہی اس پر قوت بازو کو آزمایا۔ ایک جھٹکے میں طائر روح پرواز کر گیا ہوگا جو یوں بھی حبس انصری سے نکلنے کے لیے پھڑ پڑا رہا تھا۔ باقی رہ گیا جانو بابا کے فرض کا قرض جو مجھے کسی نہ کسی طور چکانا تھا۔ ایک بات پوچھوں مالک؟ ہاں، کیا بات ہے کبیر؟ آپ تو چلے گئے تھے نا سب کے ساتھ، تو واپس کیسے آ گئے؟ کبیر کی سوالیہ نظریں فاروق پر ٹھہر گئیں۔ میں نے اس کے سوال میں چھپے ہوئے بے نام سے شک کو محسوس کیا۔ اس کی مجال نہ تھی کہ وہ تفتیش کرنے والوں کے لہجے میں پوچھ سکتا کہ اگر بابا کو قتل کیا گیا تھا تو کیا تم وضاحت کر سکتے ہو کہ جائے واردات پر تم کیا کر رہے تھے، کیوں موجود تھے؟ تمہارے ساتھ یہ اجنبی کون ہے جو دن کے وقت نظر نہیں آیا؟ اور آخر تمہارے اس بیان کی صداقت کو تسلیم کرنے کا جواز کیا ہے کہ جانو بابا کا قاتل وہی ہے جو چوری کرنے آیا تھا اور تم دونوں مسلح ہونے کے باوجود اسے پکڑنے میں ناکام رہے؟ اگر میں انہی جیسا عام آدمی ہوتا تو پولیس مجھ سے
انہی سوالات کے جوابات مانگتی اور بزرگ چترول اپنی مرضی کا ہر جواب حاصل کر لیتی، مگر میں دولت مند اور بارسوخ تھا، اس جاگیر کا ولایت سے آنے والا مالک تھا، چنانچہ قانون کی دسترس سے باہر تھا۔ کبیر خان، مجھے تمہارے دادا نے خبردار کیا تھا کہ یہاں کچھ لوگ قابل اعتبار نہیں۔ کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تو مجھے شک ہوا کہ واقعی معاملات خراب ہیں۔ پھر جو کچھ میری گاڑی کے ساتھ ہوا تمہیں بھی معلوم ہے، چنانچہ سب کے سامنے تو میں چلا گیا تھا، مگر کچھ دور جا کے میں اتر گیا۔ فاروق ادھر سے اپنی بائک پر آ رہا تھا، یہ میرا کزن ہے، اس سے آنا تو ہمارے ساتھ ہی تھا، کسی وجہ سے آ نہیں سکا تھا کہ جوشیلا جوان بائک پر چل پڑا، یہ مجھے مل گیا۔ اس نے اپنی بائک چھپا دی اور ہم خاموشی سے یہاں آ کے چھپ گئے۔ افسوس ہے کہ ہمیں دیر ہو گئی، ہم نیچے تھے، چور اوپر اپنی کارروائی میں مصروف تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ جانو بابا بھی اوپر موجود ہے۔ جب اس کے چلانے کی آواز آئی تو ہم اوپر بھاگے تو وہ ہمیں دھکا دے کر نکل گیا۔ میں نے فائر بھی کیا تھا اس پر، مگر وہ بچ گیا۔ خیر، بچ کے جائے گا کہاں؟ اب میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک وہ پکڑا نہ جائے اور حالات میرے قابو میں نہ آ جائیں۔ کیا اب میں جاؤں؟ کبیر خان نے میرے خاموش ہونے پر کہا۔ ہاں، تم جاؤ۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی جس میں رات کے 2:30 بج رہے تھے، لیکن ایک لالٹین دے جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو فاروق نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چابیوں کا ایک گچھا برآمد کیا، یہ وہاں پڑا تھا۔ میں نے گچھا لے لیا، یہ نئی چابیاں تھیں مگر ان کو پرانی ڈوری سے باندھا گیا تھا۔ شہناز کی آبزرویشن بالکل درست تھی، اکبر خان نے اصل چابیوں کی ڈپلیکیٹ بنوا لی تھی۔ اپنی بیوی نور جہاں کو شہر چھوڑنے جانے کا تو محض بہانہ کیا تھا، در حقیقت وہ چابیاں بنوانے گیا تھا۔ ایک دن پہلے چابیوں کے گم ہو جانے کا معاملہ اب پراسرار نہیں رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اکبر خان نے چابیاں بنوا کے کس کو دی تھی؟ اس کا دوسرا ساتھی کون تھا جس کو وہ پورے اعتماد کے ساتھ شریک جرم کر سکتا تھا؟ کبیر خان کے لالٹین کے ساتھ نمودار ہونے تک میں ایسے ہی سوالات میں الجھا رہا۔ اس وقت حویلی کے ہر کمرے کا تفصیلی جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ فاروق کے ساتھ میں صرف اس کمرے میں گیا جو کھلا پڑا تھا۔ میری حیرت اپنی جگہ، مگر فاروق کا حال تو الف لیلہ کی کہانی کے کردار الادین جیسا تھا جو درزی کا بیٹا تھا۔ قسمت نے اسے قید خانے کے بجائے طلسماتی خزانے تک پہنچا دیا تھا۔ وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا اور اب میرا ساتھی بن کے قصے کہانیوں جیسے ماحول والی ایک حویلی میں گھوم رہا تھا جہاں ہر قدم پر اس کے تجسس کو بیدار رکھنے والے اسرار و رموز کی دنیا آباد تھی۔